अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त बड़ा कमाल फैसला है। थोड़ा बहुत लॉ मैं समझता हूं, लेकिन मैं समझने से कासिर हूं। इस वजह से आज कोशिश करेंगे सीनियर कानूनदानों से पूछें कि ये मामला है क्या। थोड़ी सी चीज़ अगर एक्सप्लेन कर दूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी कि केस जी किसी और अदालत को मुंतकिल किया जाए, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जज हुमायूं दिलावर साहब, जिस पर एतमाद नहीं कर रही तहरीक इंसाफ और उनकी वकला की टीम, वही उसकी समाअत करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीसरी दफा यह मुद्दा कि मेंटेनेबिलिटी देखी जाए इस केस की, इस कोर्ट में बनती है कि नहीं, दोबारा जज हुमायूं दिलावर साहब को भेज दिया। कहा ये उन्होंने गया कि जनाब ये जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का जो केस है, ये काबिल समाअत करार देने का फैसला पहले खुद ही कलअदम करार दिया है। उसके बाद उन्हीं को कहा कि आप चेक करें। तो मोस्ट प्रोबेबली जवाब ये है कि एक दफा फिर सेशंस कोर्ट ये कहेगी कि जी बिल्कुल ये मेंटेनेबल है, हम ही सुनेंगे इसको। इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। इनके अलावा और टॉपिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले मुज़मिरात क्या हो सकते हैं, कब तक फैसला आ सकता है तोशाखाना वाले मामले के अंदर, क्योंकि पाबंद भी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला को कि इसी अदालत के सामने पेश हो। हतमी दलाल अगर आपसे कल मांगे जाएं तो आप वो दलाइल दें, और उस पर कोर्ट से कह चुकी है कि कल 8:30 बजे का वक्त है, आप आ जाएं। तो कल सजा भी हो सकती है इस सब मामले के अंदर। हमारे साथ आबिद जुबैरी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, शो बैन कर रहे हैं, और जफर हिलाली साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जुबैरी साहब, आई स्टार्ट विद यू। लॉ का मामला है, मुझे सिर्फ छोटी सी एक चीज़ समझाएं जो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या ये बुनियादी प्रैक्टिस नहीं है कि एक मुल्जिम अगर एतमाद का इजहार नहीं कर रहा है एक अदालत पे फॉर वन रीजन और अनदर, एंड देन देयर इज अ टेक्निकल रीजन कि मेंटेनेबिलिटी इस अदालत में नहीं बन रही, और उसके बावजूद वो बार बार उन्हीं जज को वो केस ट्रांसफर रिमांड किया जा रहा है, ये कुछ समझाएं, ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तदलाल इसमें इस्तेमाल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब इतनी एप्लीकेशंस दे दी गई हैं कि और पटिशनर के जो एप्लीकेंट हैं उनकी तरफ से कि जी हमें इस जज पे एतबार नहीं है, और ये देखिए ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनके ऊपर उन्होंने कुछ उनकी पॉइंट्स भी रेज किए हैं कि उनके इस वजह से वो समझते हैं कि वो बाइस्ड हैं, और कोर्ट पहले भी रिमांड किया, और जिस तरह से उन्होंने उस केस को चलाया, और उनकी पहले देखिए आज उन्होंने जो बड़ी बात किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा है कि जो उनका फैसला था इस केस को चलाने का विदाउट डिसाइडिंग द जुरिसडिक्शन, उसको सेट असाइड कर दिया, और कहा कि जी ये पहले वो फैसला करें कि इनके पास आया, इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, ट्रायल कोर्ट के पास इस केस को सुनने की या नहीं। जब आपने देखा कि उन्होंने उस फैसले को वो हाजिर थे या नहीं थे, उसको केस तेजी से चलाया, तो ये बेसिकली मैं तो समझता हूँ कि बाइस तो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नजर आ रहा था। लेकिन नेचुरली हाई कोर्ट का फैसला है, वो समझते हैं कि नहीं, उन्होंने बड़ा डिटेल जजमेंट दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ हमारी जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको साइट करके कि जी हर केस में अगर इस तरह से होने लगे तो कोई केस चले ही नहीं किसी के सामने। लेकिन यहाँ आप देखिए हर केस की अपनी नौयत होती है, और यहाँ नौयत तो क्लियर है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जो चल रहा है, और एक तोशाखाना का अभी उनके ऊपर हुक्म था कि जी पहले तो ये फैसला करो कि तुम्हारे पास जुरिसडिक्शन है ही नहीं, उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया। आज कोर्ट ने फिर वो रिमांड कर दिया उसी कोर्ट को कि जी फैसला करो कि जी आपके पास जुरिसडिक्शन है या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतर तरीका ये होता कि इतनी जो चीज़ें हो गई हैं, और तो उसके ऊपर इस जज से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था नेचुरली, बट हाई फैसला है, उनके वकला के ऊपर है, उसको फर्दर चैलेंज करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस में है, कानून में है, कि देखिए आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10A हमारा आइन का पाबंद करता है कि फेयर ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर किसी को शक है कि उसको ड्यू प्रोसेस लॉ उसके राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस नहीं मिल रहा, तो वो उस पर शिकायत कर सकता है कि इस जज के सामने मुझे है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हर वक्त ये एप्लीकेशन दी जाती हैं कि बाज़ दफ़ा आप जज, आपने अभी रिसेंटली देखा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस चल रहा था, एक जज को एक मौजूद जज साहब पे किया, वो पहले तो उन पर नहीं किया गया, बाद में एतराज़ किया गया, और वो उठ के चले गए, जबकि उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मुझ पे एतराज़ कर दिया गया है, कोई रिश्तेदारी का मामला है एक पटिशनर से मेरी, तो हेंस वो
انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا اس سے. اب دیکھیں ہائیسٹ کورٹ میں ایک جج اس بات پہ ریکیوز کر رہا ہے کہ ایک پارٹی نے آ کے ان پہ اعتراض کر دیا. یہاں ایک ایپلیکیشن ایف آئی اے کی ابھی جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ بھی بڑی کمال ہے, اس پہ میں نے الگ سے آنا ہے, اس پہ میں نے بات کرنی ہے. نہیں, آپ دیکھیے اس پہ جو ججمنٹ آرڈر ہے اس میں اینڈ میں لکھا ہے اس کی فردر وہ تحقیقات کریں, لیکن ہولڈ کر لیا آرڈر کے اندر کہ پرائما فیشی جی وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے جج نے کہا کہ میرے یہ ٹویٹ نہیں تھی یا میرے یہ پوسٹ نہیں اکاؤنٹ میں نہیں گئی ہے. میں اس پہ تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں سر, میں اس کے بعد میں کرتا ہوں. میں ذرا ہلالی صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. ہلالی صاحب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر لگ رہی ہے کہ پہلے اگلے دور کے اندر کوئی ہلکا پھلکا سا پردہ کچھ شائبہ رکھا جاتا تھا, کوشش کی جاتی تھی کہ آرام پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی تھیں. اس دفعہ تو بڑا کھلم کھلا سا معاملہ ہے, نااہل کرنا ہے ایک بندے کو. اور یہ جس طرح سے معاملہ چلا ہے, اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے انہی معزز جج صاحب کو سب معاملہ بھیج دیا ہے, اور وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہ پہلے وہ ایک میٹر ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, ان کو اعتبار نہیں ہے جن کے خلاف کیس چل رہا ہے. لیکن اب جو چلے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو ڈیسائیڈ کر لیا ہوا کہ نااہل کرنا سزا دینی ہے, اس وجہ سے ہوا یہ سب کچھ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈسگریسفل ایپیسوڈ ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے پاکستانی کورٹس اور سٹرکچر کو اس سے اتنا برا نام ملا ہوگا پوری دنیا میں. پہلے تو اس جج جو ایک امپورٹنٹ کیس پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کی حرکتیں, اس کے کیا کہتے ہیں فیس بک پہ لکھا ہوا ہے, اس کے کیا فیلنگز ہیں ان کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو اتنی غیرت نہیں ہوئی کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بائسڈ ہوں therefore میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں, کم سے کم وہ نہ کریں, تو پھر میرے خیال میں ہائر کورٹ کا فرض بنتا ہے وداؤٹ گوئنگ فردر, اور انویسٹیگیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کی وائف یہ کہہ رہی ہے اور پورے ملک میں ایک سکینڈل ان کا بھی رہ گیا ساتھ معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب, تیسری دفعہ وہی میٹر جو کہ یہ ایڈیشنل سیشنز جج ڈیسائیڈ کر چکے ہیں انہی کے پاس بھیج رہے ہیں. ان کا بھی تو کچھ استدلال نہیں سمجھ آتا نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. صرف ان جج صاحب کا, ہمایوں دلاور صاحب کا کیا کہیں؟ 100% صحیح کہا آپ نے, 100% بالکل صحیح کہا آپ نے. کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے بھائی. یو آسک اینی باڈی, اور جیسے آپ کے پینلسٹ نے اس وقت کہا ہے, وہ تو کچھ سپریم کورٹ کے پتہ چلا یا کسی نے ذکر کیا کہ شاید وہ لوگ خوش نہیں ہیں آپ سے, اس نے اپنے آپ کو ریکیوز کر کے ہی سٹیپ ڈاؤن. تو کس قسم کے پروسیجرز ہیں ہمارے ملک میں کہ اس طریقے کے انسیڈنٹ کو, اس قسم کا فینومینا کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یا جب کرتے ہیں تو وہی چیز کرتے ہیں which makes us look as a laughing stock. No one cares now کہ even if کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک موٹیو ہے اور یہ پورا کرنا ہے کسی بھی طور کے اوپر. میں ذرا شائق عثمانی صاحب کو بھی ساتھ ہمارے ساتھ لائن پہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں, بلکہ نہیں ہے ابھی ان کو کال مل رہی ہے. اتنی دیر میں عابد زبیری صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اگر اب تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کل اور پرسوں لگنی نہیں ہے, کل ہی اگر یہاں پہ جج صاحب یہ جو ٹرائل کورٹ کے ہیں یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو کوئی سکوپ نہیں رہے گا. اگر سنا دیتے ہیں سپریم کورٹ جانے کا تحریک انصاف کے لیے, پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھرو وہ اپیلوں والا معاملہ چلے گا. جی بالکل. اگر یہ فیصلہ ابھی دیکھیں, اگر کل اس کو لگا دیا گیا ہے آرگیومنٹ میں, 2 دن سپریم کورٹ میں چھٹی ہے, اور اگر وہ نیچرلی اگر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں وہ جلدی ہے تو باعث کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو کل کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ پہلے ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان کے پاس جورسڈکشن ہے کہ یہ کیس ای سی پی نے صحیح اس پہ کمپلینٹ جو ہے وہ داخل کی, یہ لمیٹیشن سے بارڈ تو نہیں ہے. تو بڑے سیریس پوائنٹس ہیں کہ جو کیس ان کے سامنے چل رہا ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اگر پہلے اس کی مینٹینیبلٹی پہ ان کو فیصلہ دینا ہے, اگر وہ کل ہی 2 منٹ میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کلیئر ہو رہا ہے. اور باقی میں بھی بات سے ہلالی صاحب کیوں کروں گا کہ تیسری دفعہ وہی ہائی کورٹ کیس واپس انہی جج کے پاس بھیج رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اور بھی اتنے ججز موجود ہیں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی مجھے اس پہ اعتماد نہیں جس طرح سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں, اور دیکھیں اگر یہ نہیں ہوتا کہ مطلب اگر کوئی ٹھوس بات وہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ بات کیس بنتا ہے کہ اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے, کسی ایسے جج کے پاس جائے. دیکھیں کیس کو تیز چلانا یا نہیں چلانا وہ باعث نہیں دکھاتا, کیونکہ کیس ہماری یہاں شکایت یہی ہوتی ہے کیس چلتے نہیں ہیں, تو کیس چلے. بڑی مضحکہ خیز اس کے اندر بات یہ تھی کہ کورٹ کے اندر جب پہلی دفعہ
تحریک انصاف کے وکلا نے یہ پیش کیا کہ جج صاحب یہ آپ کی 2014 میں یہ پوسٹ رہی ہیں جس بندے کے ملزم کے خلاف، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف، جس کا آپ مقدمہ سن رہے ہیں، اور یہ آپ کا اکاؤنٹ رہا ہے. اس پہ جج صاحب نے عدالت کے اندر آئی وڈ سے کنفیس کیا. انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ تو میرا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹ میری نہیں ہے. اچھا لیکن وہ آپ جب دیکھیں کمال ہو گیا. جو چیز مجھے جو بڑی عجیب سی لگی کہ انہوں نے پرائما فیشی کورٹ نے ہولڈ کیا کہ جی ایف آئی اے نے تو کہہ دیا ہے کہ جج صاحب نے یہ پوسٹ نہیں لگائی یا نہیں، لیکن پھر ان کو تاکید کر دی ہے کہ آپ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کر کے مجھے 14 دن کے اندر، فورٹ نائٹ کے اندر ایک رپورٹ جمع کرا دیں. مطلب اگر ون سائیڈڈ ایک ایف آئی اے نے ایک ترقی کرے پرائما فیشی ہولڈ کر لیا، اس کی بیسس پہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر کے اسی جج کے بعد اب فرض کریں 14 دن کے بعد رپورٹ آتی ہے کہ جی یہ تو انہی کی پوسٹ تھی، پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو اگر یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی، اگر وہ ٹیکنیکل سے معاملہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. جج صاحب ادھر ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جناب یہ آپ نے اسکرین شاٹ تو دیے، لیکن یہ جو پوسٹ تھی اس کا یو آر ایل آپ نے ساتھ نہیں دیا، یعنی کہ جو لنک ہوتا ہے وہ ان سب معاملوں کی بیسس کے اوپر نا اس کو پکڑ کے لٹکا کے رکھا ہوا. لیکن یو پوائنٹڈ آؤٹ کریکٹلی کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. اور اس سے پہلے جب خود جج صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہی میرا ہے، تو خیر شائق عثمانی صاحب از اگین ود اس، ان کو میں شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ میٹر دوبارہ چلا گیا اب ٹرائل کورٹ کے پاس، توشہ خانہ والا معاملہ جو چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف چل رہا ہے. اب یوں ہے کہ کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ سے حتمی دلائل مانگے جائیں تو آپ دیں، اور کورٹ نے کہہ دیا کہ چلیں کل 8:30 بجے وکلا پیش ہوں چیئرمین تحریک انصاف کی. تو واٹ ڈو یو سی، کل فیصلہ آ سکتا ہے سر؟ کل تو فیصلہ نہیں آ سکتا. اچھا، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ دوبارہ آپ ٹرائل کریں، یعنی ایویڈنس دوبارہ پیش کی جائے. نہیں سر، یہ تھوڑا سا میں ڈیفر کروں گا. اب کلیئر کر دیجیے گا. ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ مینٹینیبلٹی والا معاملہ دوبارہ دیکھیں، ٹرائل وہیں سے شروع ہوگا جہاں تک پہنچا ہوا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا، جہاں تک مجھے آپ لوگوں نے بتایا ہے چینل سے کہ ٹرائل کے دوبارہ ٹرائل کے لیے انہوں نے کہا. نہیں سر، وہ صرف مینٹینیبلٹی والا معاملہ دیکھنا ہے کورٹ نے. ٹرائل وہیں سے جہاں تک پہنچ گیا ہوا وہ آگے چلے گا وہاں سے. مینٹینیبلٹی کا معاملہ تو خیر ایف آئی اے کا جو آپ ابھی کوئی صاحب بول رہے تھے کہ ایف آئی اے نے تو آلریڈی اپنی رپورٹ دے دی ہے اور اس کو دوبارہ ایگزامن کریں گے وہ، لیکن وہ ذرا تھوڑا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن فی الحال تو جو ٹرائل ہے وہ انہی کے سامنے رہے گا جب تک کہ اس پہ فائنل فیصلہ نہیں ہوگا. اور وہ تو خیر مینٹینیبلٹی کا بھی وہ اس معاملے پہ کہہ رہے تھے نا کہ جن کے خلاف کیس ہے وہ میاں والی سے ایم این اے تھے اور وہ اسلام آباد کی کورٹ میں نہیں لگتا. ایف آئی اے معاملہ تو اس کے علاوہ ہے، وہ تو درخواست سرے سے مسترد کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دوسرے جج صاحب کو کیس ٹرانسفر کرنے کی. یہ کوئی اس پہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. آپ معزز جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں، جج رہے ہیں آپ شائق عثمانی صاحب. یہ عام ہی نہیں ہے، کوئی اتنی خاص کوئی پریکٹس تو نہیں ہے. یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اعتبار نہیں ہے یا اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی قسم کے خدشے کا اظہار کر رہا ہے کسی عدالت یا جج کے خلاف تو کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بار بار ایک ہی جج کے پاس بھیجا جا رہا ہے. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ ججز کی زندگی میں تو ہر دوسرے دن یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی مجھے آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے. یہ ایک نارمل چیز ہے. تو وہ کئی دفعہ لوگ جو جن کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ. تو اس کے مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جو کسی نے آبجیکشن کر دی تو اس کے بعد وہ کیس ان کے سامنے سے ہٹ جائے گا. یہ جج کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو وہ اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹرائل خود ہی کنٹینیو کرے. اچھا، یہاں پہ آپ کے گفتگو جوائن کرنے سے پہلے ایک بات ہم یہ بھی کر رہے تھے کہ ایک بائس جج صاحب کا نظر آ گیا. اس کے علاوہ ان کی اپنی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر پوسٹس ہیں جن کا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ پوسٹ ہوئی ہیں، گو کہ اس سے انہوں نے انکار کیا کہ میں نے نہیں کی. اب اتنا اسٹرانگ ایلیگیشن آ جائے کہ آپ کا تو اتنا بائس ہے اور وہ پوسٹ یہاں پہ بتانے والی بھی نہیں ہے، میں دکھا بھی نہیں سکتا یہاں پہ، اس قسم کے الفاظ ہیں ان کے اندر. تو بار بار وہ آ جائے اور میٹر چونکہ اتنا چھوٹا میٹر نہیں ہے، کسی عام بندے کا میٹر بھی نہیں ہے، بڑی ساری ایک الیکٹوریٹ ہے جو اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جج صاحب ریکیوز کر لیتے، یا پھر کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کسی اور سے یا خود طے کروا لیتی کہ مینٹینیبلٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی، اسی کو بھیجنے کی بجائے. نہیں، یہ دیکھیے جو جوڈیشل پرنسپل کے خلاف ہے یہ فیصلہ. جس جج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اپیل میں چلے جائیں بڑی خوشی سے، لیکن فیصلہ اس کا اپنا ہوتا ہے. اگر یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ واپس جائیں، وہ اس کو ٹرائی کرنا پڑے گا دوبارہ. اور اگر پھر ان کو کوئی آبجیکشن ہوگی، کوئی اور پروف ہوں گے، سالڈ پروف ہوں گے، وہ لے کے آئیں گے سامنے، تو
so they can restart the process. بالکل ٹھیک. اچھا زبیری صاحب, میں ہلالی صاحب اس کے بعد آ رہا ہوں آپ کی طرف. زبیری صاحب یہ بتائیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے نا کہ یہ ٹرائل دوبارہ شروع نہیں ہو رہا, صرف مینٹینیبلٹی کا معاملہ دیکھے گی کورٹ, اور ٹرائل جہاں پہ ہے کل فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے. ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. دیکھیں ابھی تو مجھے نہیں معلوم, میرے اس آرڈر سے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ٹرائل اگر یہ دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا, کیونکہ دیکھیے وہ آرڈر تو مجھے نہیں پتا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوا ہے. ان کے ایشو یہ ہے کہ اگر وہ ہولڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے پاس جورسڈکشن ہے یا نہیں, تو اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس جورسڈکشن ہے, پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹرائل ابھی تک ہوا ہے کیا پھر اس سٹیج سے شروع ہوگا. کیونکہ دیکھیے وہاں ایک اپلیکیشن اور بھی تھی کہ ان کی جو سائٹ بند کر دی ہے, ان کے ڈیفینس وٹنسز کو آنے سے روک دیا گیا ہے. وہ بھی ایشو ابھی پتہ نہیں اس پہ کیا آرڈر ہوا ہے, میرے علم میں وہ بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو ڈیفینس تھا, جو عمران خان صاحب کے لوگ تھے, ان وکیلات تھے, انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ان کی طرف سے شہادتیں لانی ہیں, جج صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی. تو پتہ نہیں اب اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, آرڈر سے کلیئر نہیں, کیونکہ جورسڈکشن کا ایشو ہے, بالکل ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے یہ چل رہا ہے کیس, اور چلا ہے میرے خیال سے کہ یہ جورسڈکشن کو کل ہی کہیں گے میرے پاس جورسڈکشن اور کیس چلائیں گے. یہ کل ان کا ڈے بھی آخری ہے, بائی دا وے پرسوں سے ان کی چھٹیاں بھی ہیں, یا تو پھر روسٹر چینج کرنا پڑے گا دوبارہ, پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے ابھی کیونکہ اس پہ انہوں نے میرے خیال سے جو پروسیکیوشن کے آرگیومنٹ سن لیے تھے, اب دوسری سائڈ کے آرگیومنٹ سننے ہیں, تو اس کے لیے تو ٹائم دینا ہوگا. پتہ نہیں اس پہ تو دیکھیں دونوں سائڈ کو آرگیو کرنا ہوگا, اس کے بعد ان کو فیصلہ لکھنا ہوگا جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں شارٹ آرڈر دے دیں, وہ چلیں دیکھتے ہیں یا چھٹیاں کینسل ہوں گی یا شارٹ آرڈر آ جائے گا. اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کا آخری دن ہے, تو انہوں نے پہلے بھی سنا اپنی ان کی چھٹیاں پہلے بھی گرانٹ ہوئی ہوئی تھی, اور چھٹیاں ختم کر کے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں پھر بھی ان کے آگے بھی چھٹیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل, کافی سارا چانس ہے کہ آگے چھٹیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہلالی صاحب, کمنگ ٹو دا بیسک پوائنٹ, لیگل پوائنٹ سے ہٹ کے, چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی آن کارڈز ہے, نظر آ رہا ہے سب کو, اور یہ کیس سٹرونگ ہے ویک ہے بعد کی بحث ہے, لیکن نااہلی کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے. اور پھر دوسرا, ایک الیکشن کمیشن نے پوری جماعت کو نوٹس کر دیا ہے تحریک انصاف کو, انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشن آپ نے نہیں کروائے, آپ کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا آنے والے الیکشنز کے اندر. یعنی کہ ایک طرف وہ جو خواہش تھی لیول پلینگ فیلڈ والی وہ پوری, کہ الیکشن ہو, چیئرمین تحریک انصاف ان الیکشنز میں نہ ہو, دوسری طرف الیکشن ہو وہ پارٹی بھی الیکشن کے اندر نہ ہو. اور اتنی بڑی پارٹی ہے, مطلب کافی ووٹر ہے ان کا, پچھلی دفعہ ٹاپ نمبر آف ووٹس ان کے تھے, اتنی بڑی الیکٹوریٹ کو آپ میں کہوں گا ڈس انفرنچائز کر دیں, اور یہ بس اٹ ول گو جسٹ لائک دیٹ آپ کے خیال کے اندر, اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے ہلالی صاحب؟ دیکھیے جی, دو باتیں ہیں. پہلے باتیں تو یہ جج صاحب کے بارے میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جج صاحب کے جو فیس بک پہ یہ ایسی کنٹروورشل اور پولیٹیکل جو میٹر ہے پیسٹ ہوا ہے, اور اس کو پتہ بھی ہے کہ پیسٹ ہوا ہے, حالانکہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا. چلیے مان جائیں ایک منٹ کے لیے کہ کوئی اور نے کیا, تو کیا کیا اس نے وہ نکالنے کے لیے, کیوں چھوڑا اس کو؟ بیکاز ہی اگریڈ ود اٹ, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو رہنے دو میرے فیس بک پہ. اگر یہ 5 دن تھا, 2 دن تھا, 10 دن تھا, کتنے دن تھا, اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے سے ادھر لگا ہوا ہے, تو what does that mean؟ خاص طور جب ان کو پتہ ہے کہ یہ لگایا ہوا ہے کسی نے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگری کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں he owns it. تو پہلے یہ انویسٹیگیٹ کرے نا, یہ نہیں کہ میرا نہیں ہے اور چلو بات معاملہ یوں ہے نا عرض کی کہ انویسٹیگیٹ ہونا بڑا مشکل لگتا ہے. ان کے وکیل نے, چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے ایک کیس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹ مانگا عدالت کے اندر, جج صاحب نے آن ریکارڈ, ویڈیو موجود ہے آن ریکارڈ, جج صاحب نے عدالت کے اندر وکیل کو کہا کہ شٹ اپ. یہ ان کا وہاں پہ معاملہ ہوتا ہے, تو اس کو کس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ وہ تو اب صورتحال یہاں پہ آ گئی ہوئی ہے کہ نظر آ رہا ہے. نہیں, یہ ایف آئی اے کا کام ہے. یہ میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں آئی وانٹ ٹو میک اپ مائی اون مائنڈ آن دی ایویڈنس, تو مہربانی سے مجھے بتائیں کتنے دن تک یہ پیسٹ ہوا تھا. دیکھیے یہ باتیں کہنا, یہ بہانے کہنا, یو آر میکنگ اے ماکری آف جسٹس which has to be seen to be done. Not only done but seen to be done. کیا یہ انویسٹیگیشن ہوا ہے؟ اس کا رپورٹ نکلا ہے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے, کیا تھا وہ دوسری بات کہ مطلب ایک بڑی پارٹی, مطلب آپ ایک بیلٹ پیپر سے آپ ایک پارٹی کا انتخابی نشانی نکالتے ہیں, یعنی کہ اسینشلی آپ کہیں کہ ووٹ کوئی نہیں کرے گا اس پارٹی کو,
کوئی اور پارٹی آ جائے اس کی جگہ ان کے لوگ وہاں پہ ہوں, ان کو کر دیں, ان کو نہیں کرنا. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پارٹی کو پنش کرنا چاہتے ہیں تو ان الیکٹریٹس میں جدھر کیا کہتے ہیں جو لوگ پڑھ نہیں لکھ سکتے ہیں اور اسی لیے بلہ یا پیڑ یا بینین ٹری جیسے انڈیا میں ہوتا تھا, کوئی لوگ پیڑ چل کے اوپر اس کو ووٹ ڈالتے تھے, وہ جب بینین ٹری ووٹ تھا سنا ہے کانگریس کا. تو ایسے ملکوں میں جب پیپل کی ناٹ ریڈ اور رائٹ, آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف, نمبر 1. دوسری بات ہے کہ وہ کیوں ان کو پنش کر رہے ہیں, اس لیے کہ الیکشنز ود ان دا پارٹی نہیں ہوئے ہیں, یہ بات ہے. کیا بات ہے, واٹ از دا ریزن فار پنشنگ دیم؟ پریما فاشی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے چونکہ پارٹی میں الیکشنز نہیں کروائے تو انتخابی نشان آپ کو نہیں دیا جائے گا بعد میں. ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے. اگر آپ میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا تھا کہ اس کا افیکٹ ہوگا, اس کا افیکٹ ہوگا اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو آپ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیں, سو ٹو اسپیک. بالکل, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا افیکٹ کوئی ہوئے گا ہی نہیں. ان اے کنٹری ویئر پیپل کی ناٹ ریڈ اور رائٹ, ایسے 40% کوئی پڑھ اور لکھ نہیں سکتے, بائی ورڈ آف ماؤتھ کوئی پھیلا دے گا ادھر کہ یار اس نے بدل دیا ہے, اب یہ ہو گیا ہے, اور وہ کسی اور پارٹی کا سائن ہے. مگر جب کوئی بلہ کہے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کا بلہ ہوتا ہے. دیکھیے اس قسم کی چالاکی, واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ بتاتا صرف ایک چیز ہے کہ جو ایلیگیشنز ہیں اس سی کے خلاف, ان میں کیا کوئی سچائی ہے؟ اور دوسری بات, کیا آپ ڈیموکریسی کو واقعی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہنڈر کرنا چاہتے ہیں, کہ ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہمارے ملک میں کام ہی نہیں کر سکتا؟ کیا چاہتے ہیں آپ کرنے؟ بس سر وہ دیکھیں, ہاں بالکل ہے, بہت سارے لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ پہلے بھی تو ہوا تھا نا, 2018 میں بھی یہی ہوا تھا, اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, تو اب آگے بھی ہو رہا ہے, اور اس دفعہ تو ذرا زیادہ امپیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, کھل کے ہو رہا ہے. تو کیا اس میں کیا ہے جی, پہلے بھی ہو چکا تھا اور آگے بھی ہوگا, یہ والا ایک معاملہ آتا ہے. لیکن یہ شائق عثمانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ فرمائیے گا کیا الیکشن کمیشن بہت زیادہ مطلب دیکھیں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو, اور بڑے لیجٹیمیٹ ڈاؤٹس ہیں کہ یہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن, اٹ از کوائٹ پلازیبل کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جو بیلٹ پیپر ہو اس پہ تحریک انصاف کا نشان بلہ موجود نہ ہو. تو یہ جو ان کا ایک آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ آپ نے ابھی تک پارٹی میں الیکشنز نہیں کروائے, کل کو اگر اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے وہ کہیں نہیں یہ نہیں, آپ پراپر الیکشن کیوں نہیں کروایا آپ نے, تو نکال سکتے ہیں شائق عثمانی صاحب وہ بیلٹ پیپر سے تحریک انصاف کا انتخابی نشان؟ جی, الیکشن رولز تو یہ ہیں کہ, اور یہ ایک تو پرنسپل بھی ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کیسے ڈیموکریٹک الیکشن لڑ سکتے ہیں, یہ تو نارمل اسٹینڈنگ رول ہے. اسی بنا پر یہ رول انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ پارٹی کے اپنے الیکشن ہونے چاہیے, ضروری ہے. اور ٹو میک شیور کہ یہ ہو, انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو اس صورت میں آپ کو سمبل نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک, یہ رول تو ہے اپنی جگہ پر. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایکسپلینیشن کیا ہے, کیونکہ ہر ایک پارٹی الیکشن کرواتی ہے, اسی وجہ سے حال ہے کہ سب کے یوزلی تو اناؤنسمنٹس ہوتی ہے نا ہمارے یہاں پہ, الیکشن تو کسی پارٹی کے اندر نہیں ہوتے, ویسے نہیں ہوتے ہیں سب میں, وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہاں دکھانے کے لیے, بالکل دکھانے کے لیے سب کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اگر دکھانے کے لیے کرنا چاہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں, ٹائم تو ہے ان کے پاس, دے کین آلویز ڈو دیٹ. ابھی ٹائم تو بہت ہے, ابھی الیکشن اناؤنس تو نہیں ہوئے. اچھا سر, ایک اور چیز, اب ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ کا آج بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن آ گیا ہے, وہ یہ تھا کہ الیکشنز 14 مئی کو ہونا تھے, الیکشنز 14 مئی کو نہیں ہوئے, اور ابھی بھی ایک درخواست اس کے اندر بائی دا وے یہ باقی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو چیلنج کیا تھا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ دینے کی جورسڈکشن نہیں ہے, اس پہ فیصلہ ابھی بھی آنا. لیکن یہ جو آج فیصلہ آیا ہے بڑا انٹرسٹنگ, اس کے اندر عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو غیر قانونی آرڈر جاری کرنے کی بجائے قانونی راستہ اپنانا چاہیے تھا, اور انتخابات میں رکاوٹ سے الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا ہے. واٹ ڈو یو تھنک شائق عثمانی صاحب, یہ آرڈر اتنا کافی ہے؟ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کسی کو پوچھنا نہیں کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ آپ نے 2 اسمبلیز کے الیکشن آن ٹائم نہیں کروائے؟ آرڈر میں تو کافی کچھ لکھا ہوا ہے, تو یہ انڈائٹمنٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو
اپنی جگہ پر ہے کہ اچھا اگر سپریم کورٹ نے ایک دفعہ آرڈر دے دیا کہ آپ الیکشن کروانا ہے تو آپ کو کروانا چاہیے تھا. وہ اگر نہیں کیا تو سپریم کورٹ کے پاس فل رائٹس ہیں کہ ان کو سمن کرے اور ان سے پوچھے آپ نے کیوں نہیں کروایا. اگر وہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ ایک نارمل پرنسپل ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا ہے ایسے تک. اب یہ کس وجہ سے نہیں کیا اس کا مجھے نہیں پتا. صحیح ہے. عابد زبیری صاحب, وقت پہ الیکشنز نہ ہوں جو پہلے پنجاب اور کے پی کے نہیں ہوئے, کسی کو نہیں سمن کیا گیا, فیصلہ آ گیا, اس کے باوجود آئی ڈونٹ تھنک وی ڈونٹ سی کہ شاید آگے کسی کو بلایا بھی جائے گا. ہو ڈو یو تھنک از رسپانسبل؟ دیکھیے, رسپانسبل آئین کو توڑنے کے لیے تو گورنمنٹ ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. کیونکہ آج جو ججمنٹ میں جو ریزنز آئے اس میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 220 کے تحت آپ کو یہ نہیں, آپ کو اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہے تھے, الیکشن نہیں کرا تھا, آپ کو کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح سے آپ خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنے تھے. آپ کا کام تھا 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے, اس سے ایک دن آگے آپ نہیں جا سکتے, اور کورٹ نے آپ کو آگے کر دیا. تو اس کی وجہ سے آپ لیکن جو بات میں آپ کا کہوں گا کہ اگر یہ انہوں نے اس آئین کو توڑا, سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا گیا, اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کرنی چاہیے تھیں سپریم کورٹ کو, تاکہ اور آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو حکم ماننا ہے. اب دیکھیے, آپ نے آئین توڑا, سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا گیا, تو آگے بھی یہی ہوگا کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے تو کون انفورس کرے گا؟ وہ کہیں گے جی پہلے بھی تو نہیں کیا گیا, اب بھی نہیں کریں گے ہم. دیکھیے, اب یہ ایکشن ہونا چاہیے تھا اور آپ کو اور کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا ان ڈیلنکوئنٹس کے خلاف جنہوں نے یہ آئین توڑا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے وائلیشن کی. اتنی جو پاورز ویسٹ کی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے اپنے آرڈر کی, اگر کوئی نہیں مانتا تو اسی کے لیے یہ پاور ویسٹڈ ہے نا آپ کے اندر کہ آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کر سکتے ہیں ان کو, کسی ایک کے خلاف نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے ساری اتھارٹیز کو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ حکم ان کو امپلیمنٹ کرانا ہر اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. تو آپ نے ایک آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہوئی, آرٹیکل 190 کی وائلیشن, آرٹیکل 5 کی, اور آرٹیکل 224 کی جو ایک الیکشن کے, اور آرٹیکل 220 اور 218 جو الیکشن کرانے کا ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان سب نے آئین توڑا, ان سب نے آئین کورٹ کی بات نہیں مانی, ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. تو پھر جنہوں نے ایکشن نہیں لیا وہ بھی ذمہ دار بنتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ میٹر کورٹ میں گیا تھا, بلکہ سو موٹو لیا گیا تھا کہ جناب کیوں نہیں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز ہو رہے, بڑی سٹیٹمنٹس, بڑے بڑے ریمارکس ہم نے سنے کہ یہ ہو جائے گا, وہ کر دیں گے, یہ معاملہ بن جائے گا. کسی نے نہیں مانا کورٹ کے ایک آرڈر کو نہیں مانا. آج جو آرڈر آیا ہے, کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے, الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے. سزا سر کسی کو نہیں, وہ تو چیف جسٹس صاحب بڑا ڈٹ کے کھڑے تھے. کیا معاملہ بنا آپ کے خیال میں ہلالی صاحب؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ دیر از نو ایکسکیوز, نو ایکسپلینیشن کین بی ایکسیپٹیڈ. میں کہتا ہوں ہاں, اگر اف دیر از اے ایکچوئل وار گوئنگ آن تو پھر شاید اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں اس کا. اور یہ اب یہ تو یہ بتاتا ہے, جیسے آپ نے پھر بھی صحیح کہا تھا, یہ بتاتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہ ہوں گے کسی کو نہیں پتا, کیوں ہوں گے نہیں ہوں گے کسی کو نہیں پتا. You know, it makes a mockery of the constitution. بھائی کمال ہے. وہ ڈاکیومنٹ جو آپ کو بنایا ہے, جو آپ کو پیدا کیا ہے, اس ڈاکیومنٹ کو رد کر دیا انہوں نے. تو کیا رہ گیا ہے پھر؟ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انڈر واٹ لا؟ بیکاز دیر از نو لا. کانسٹیٹیوشن ایک ملک میں جدھر ہوتا ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن, اگر وہ رد ہو جائے, وہ آرڈر فالو نہ کریں, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ایکسیپٹ کریں, دیٹ مینز اٹس پیچھے رہ کیا گیا. میں لیکن ہلالی صاحب لیکن سر میں لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیشلی, آپ ہمارے پروگرام میں آ کے بھی اور اوورآل آپ کہتے رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کسی کو, جس نے آئین توڑا اس کے خلاف یہ ہو جائے گا. ڈٹ کے کھڑے ہوئے آپ بھی کہتے رہے معذرت کے ساتھ, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. واٹ ڈو یو تھنک ہیپنڈ؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہی وجہ کے لیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے آن ٹائم, اور کسی کو نہیں پتا کب ہوں گے. اور وہ اس لیے نہیں ہوں گے آن ٹائم اور کس کو نہیں پتا, اس لیے کہ جب تک لوگوں کو پتا ہے کہ
کہ رزلٹ کیا ہو وہ الیکشنز نہیں ہوں گے، اور کون جیتے گا یا کوئی ہارے گا جب تک وہ نہیں پتا ہو وہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر الیکشنز ہو گئے اور ایک سرپرائز رزلٹ آ گیا ہے اور وہی لوگ جن کو نکالے گیا وہی واپس آ گئے ہیں تو دے ول بی ہیل ٹو پے، اور وہ رسک کوئی نہیں لے سکتا۔ if I translate what you are saying is کہ آپ تھوڑا سا ذرا چیف جسٹس صاحب کو لے کے خوش فہم زیادہ ہو گئے تھے، وہ خام خیالی ہو گئی نا تھوڑی سی۔ میں ایک بریک لینا چاہ رہا ہوں، بریک سے میں نے واپس آنا ہے تو آگے جو ہونے ہیں مطلب اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں اس کے بعد 2 مہینے یا 3 مہینے، 9 کو ڈیزالو کر رہے ہیں نا تو 3 مہینے کا ٹائم ہوگا، لیکن صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ 3 مہینے کے اندر بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اور آگے کیا معاملہ بن رہا ہے، مردم شماری نئی، اس کی منظوری دینی ہے، اس کی بیس کے اوپر اگلی حلقہ بندیاں، اس کی بیس کے اوپر سیٹوں کی نئی تقسیم، اور وہ کیا سارا ایک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا پڑا ہوا ہے، اور قانونی آئینی پیچیدگیاں ہیں، ان پہ بھی کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں، عابد زبیری صاحب بھی ہیں، اور شائق عثمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، سی یو آفٹر دا بریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2-1 روز پہلے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہیں اچانک یاد آ گیا کہ نئی مردم شماری جو ہوئی ہے اس کی منظوری ضروری ہے، اور پھر اس مردم شماری کے مطابق اگلے الیکشنز ہونے چاہیے، میننگ دیر بائے جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں دوبارہ سے ہوں، اس کے علاوہ جو صوبوں کی وفاق کے اندر نمائندگی، ان کی جو سیٹس کی تقسیم ہے وہ بھی سب معاملہ ہونا ہے، لیکن ایک بڑے بنیادی سوال ہے یہاں پہ، اور وہ یہ کہ جو نگران وزراء اعلیٰ ہیں کیا وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے منظوری دے سکتے ہیں اس نئی مردم شماری کی؟ اور پھر اس کے بعد اگین ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اس میں ایک اپنا ٹائم لگنا ہے، اس کے بعد جو آئینی ترمیم ہونی ہے یعنی کہ صوبوں کی جو وفاق کے اندر سیٹوں کی تقسیم ہے وہ آئینی ترمیم تو 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے، اس وقت 2/3 ہو نہیں سکتی پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلی میں نہ ہونے کی وجہ سے، وہ تعداد پوری نہیں ہو سکتی۔ تو عابد زبیری صاحب I'll come to you first with this question، یہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جن سے لگتا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ کرانے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، پی ایم ایل این کا بھی نہیں ہے اور ریاست کا بھی نہیں ہے ایز سچ، لیکن یہ والی جو خاص گراؤنڈ ہے مردم شماری والی، یہ آپ کے خیال میں کتنی زرخیز ہے الیکشن نہ کروانے کے آرگیومنٹ کے حوالے سے؟ زبیری صاحب آپ کے میرا خیال ہے مائک سے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ بول رہے ہیں لیکن یہاں پہ آواز نہیں آ رہی، ذرا مائک کھول لیجیے۔ اچھا نہیں دیکھیے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بات میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں، دیکھیے آپ نے جو بات کی کہ آج ریزنز آ گئے اور کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ الیکشن پنجاب میں 14 مئی کو ہونے چاہیے اور وہ نہیں ہوئے، اور اس میں انہوں نے پابند کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا۔ دیکھیں لیکن اس میں پٹیشنرز جو تھے وہ اسپیکرز تھے، اگر وہ آرڈر کمپلائی نہیں ہو رہا تھا ان کو اپلیکیشن تو دینی چاہیے تھی نا کورٹ میں کنٹیمپٹ کی کہ جی آپ کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ پارٹی تو آئی نہیں، وہ پٹیشنرز تو آئی نہیں، انہوں نے کوئی اپلیکیشن ہی نہیں فائل کی کورٹ کے اندر کہ جی آپ اس کے اوپر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں کہ الیکشن نہیں ہوئے۔ تو دیکھیں یہ فیلئر تھا ان پٹیشنرز کا کہ انہوں نے کورٹ کو اپروچ ہی نہیں کیا فار دا پرپزز آف آسکنگ دا کورٹ ٹو ٹیک ایکشن کہ جی یہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے کورٹ کے آرڈر کی، ایک نمبر بات۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ جی الیکشن مردم شماری، دیکھیں آپ نے تینوں بات صحیح کہی، مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر ڈی لمیٹیشن ہوتی ہے اور ڈی لمیٹیشن سے سیٹیں رد و بدل ہو جاتا ہے، کہیں بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں، اس کے لیے آئینی ترمیم ہے، آئینی ترمیم تو ابھی بھی نہیں ہو سکتی، اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اس کے بعد آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر دیکھیے بات نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو آرڈر ہے اس کے اندر کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، تو کورٹ کا اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ 224 جو ہے اس کو کسی طرح سے آپ شکست نہیں دے سکتے ان گراؤنڈز پہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں الیکشن ایکٹ کی وجہ سے یا کسی اور گراؤنڈ سے، تو یہ ڈی لمیٹیشن مردم شماری یہ ساری الیکشن ایکٹ میں کورڈ ہے۔ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اگر اس کو آج جو ریزننگ آئی ہے جسٹس منیب اختر صاحب کی اس کو صحیح سے پڑھ لیا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی کہ الیکشن 90 دن میں کرانے، ہاں نہیں کرانا چاہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب پہلے بات نہیں مانی گئی، کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، وہ منیب اختر صاحب نے 254 کا بھی آرٹیکل 254 کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے حوالے سے، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا موقف غلط ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر التوا ہو سکتا ہے، یہ موقف آپ کا درست نہیں ہے، آئینی ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ لیکن سر مدعا یہ ہے نا، میرا سر گزارش سن لیجیے
نہیں باجوہ صاحب وہ جو 254 کی ایگزامپل دی جاتی ہے ہر وقت کہ ٹائم بڑھایا جا سکتا ہے، اس پہ کئی ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ کوئی ٹائم آئین کے اندر جو پیریڈ دیا، آئین کے اندر جو تھا اس کے پر خلاف نہیں ہو جاتا. اور آپ کو یاد ہوگا جب شہادت ہوئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس وقت الیکشن 37 دن آگے چلے گئے تھے اور اس پیریڈ کو ایک آئینی ترمیم سے کور کیا گیا تھا، آرٹیکل 270 بی بھی. تو یہ دیکھیں اتنی مینڈیٹری پروویژن ہے کہ کورٹ جبکہ وہ الیکشن 2008 میں ہو چکے تھے، وہ ترمیم 2010 میں آئی ہے، پھر بھی وہ ترمیم لائی گئی 18ویں ترمیم. ایگزیکٹلی مدعا ہی یہ یہاں میرا خیال ہے اس وقت 24ویں ترمیم ہوئی تھی. البتہ میرا یہ مدعا یہ ہے کہ بڑا سمپل سا، جب نو لیٹر دین 90 days ہے، وہ صوبوں کے لیے بھی تھا، وہ اگلی اسمبلی کے لیے بھی ہے، لیکن جب صوبوں والے معاملے کے اندر اس پہ یہ ٹھیک ہے فیصلہ آ گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ابھی جب اس کے لیے مورد الزام پراپر ٹھہرایا نہیں جائے گا، کسی کو پابند نہیں کیا جائے گا، تو آگے پھر ہو جائے گا. پھر اس میں کیا جاتا ہے، اب وفاق اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں، 90 دن سے اور آگے 3-4 چیزیں اور آ جائیں گی کہ یہ بھی اچھا جی مردم شماری کا بیان کرنا، یہ بھی تو ہماری آئینی ذمہ داری. آج یہ ججمنٹ آئی ہے، ریزننگ اب آئی ہے، اور شارٹ آرڈر کی جو پہلے اناؤنس ہو گیا تھا، تو یہ چیز اگر کور کر لی جاتی کہ یہ اب کیونکہ دیکھیں آفٹر دی ایونٹ 14 مئی گزر چکی ہے، تو آج اس کو بھی دیکھ لیتے کہ جی وہ اس کے اوپر الیکشن نہیں ہوا، لیکن ایکچولی وہ ریزننگ ہے اس کی جو شارٹ آرڈر ہے. تو لیکن پٹیشنرز کو ایکشن لینا چاہیے تھا، جو پٹیشنر تھے ان کو اپلیکیشن تو ضرور دینی چاہیے تھی اگر وہ سمجھتے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہے قانون کی آئینی. اور آپ بھی پٹیشن لائے تھے، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ود ان ٹائم ہونا چاہیے، کورٹ نے اس میں 14 مئی آپ کو دے دی تھی، پھر بھی آپ لوگ اٹھے ہی نہیں، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم کورٹ کوڈ ہیو ٹیکن نوٹس آف کنٹمپٹ آن اٹس اون آلسو. بڑے سارے آرڈرز تھے نا، مطلب کہ یہ کریں وہ کریں، یہ ابھی ہم یوں کر دیں گے، وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ نکال کے لے آئیں. خود بھی ان کا کچھ ہو سکتا تھا، اتنا بھی نہیں ہے، مطلب کہ اب کسی نے پٹیشن دینی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کرنا تھا، کیونکہ آئین کی یہاں پہ تشریح کرنے کا معاملہ تھا کورٹ کے سامنے. ظفر ہلالی صاحب، میں ہلالی صاحب کی طرف سے چلا جاؤں، یہ مردم شماری والا معاملہ، اس کے علاوہ سیکیورٹی والا معاملہ. وہ ہلالی صاحب پچھلے دنوں آئی جی پنجاب صاحب سے ذاتی طور پہ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہم پھر نہیں دے سکتے، ان کے پاس نہیں ہے سیکیورٹی. وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ سیکیورٹی چاہیے، آپ کہیں گورنمنٹ کو یا فوج کو کہیں وہ دیں سیکیورٹی آگے، تو پھر الیکشن کروا لیتے ہیں. تو 100 طرح کی چیزیں آگے بھی نکل سکتی ہیں جنرل الیکشنز کے اندر کہ بھائی جان ہمارے پاس پھر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے. آپ کیا لگتا ہے آپ کو ویسے الیکشنز 90 دن سے آگے جا رہے ہیں ہلالی صاحب آپ کے خیال میں؟ 100%. صحیح. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشنز ہوں گے ہی نہیں جب تک اس الیکشن کا نتیجہ نہیں پتا ہو with a great degree of certainty. اور ادھر تو there's a great degree of certainty کہ الیکشن رزلٹ جو ہوں گے وہ مانے ہی نہیں جائیں گے اگر وہ الیکشن رزلٹس جو پولز بتاتے ہیں ہونا چاہیے. ہر مہینے پولز لیا جاتا ہے، ہر وقت پولز لیے جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا مانے کہ جب اگر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہونی ہے تو کچھ حد تک ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ 70 اور 80% سے آ رہے ہیں تو پھر نہیں ہو سکتی، پھر تو پورا الیکشن ول بیکم اے ہوکس. تو وہ بہتر ہے کہ الیکشنز نہ ہو کہ ایک الیکشن ایک ہوکس بنے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری تو استعمال کیا جاتا ہے جیری مینڈرنگ کے لیے. جیری مینڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو جدھر آپ کرتے ہیں، کبھی ایک گاؤں نکال دیتے ہیں، کبھی 2 گاؤں ساتھ لگا دیتے ہیں، اس لیے آپ کے سپورٹرز اس گاؤں میں ہیں. دیز آر آل اولڈ ٹرکس، یہ سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اور یہ پھر اگر آپ کو ہونا ہے تو واٹ پروگریس ہیو یو میڈ؟ کچھ نہیں. اسینشلی تو ہم نے پھر آئین بھی بالکل اس وقت معطل ہے، پہلے پنجاب کی دفعہ اور اب آگے آپ کو بھی الیکشن نہیں نظر آ رہے، XYZ جو مرضی اور ریزن نکال لیں، تو یہ معاملے تو آگے چلتے رہنے. میں نے ایکچولی جو 54 جو نئے بل پاس ہوئے ہیں، لاز بنے ہیں، اور کیا اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی گورنمنٹ کو یہ سب کچھ کرنے کی، اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے مولانا اکبر چترالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ. لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے جو ایک آدھی لیگل چیز ہے وہ ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہی ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. عابد زبیری صاحب، یہ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اگر پاس ہو گیا، وقتی طور پہ تو رکا ہوا ہے، لیکن اگر پاس ہو گیا تو پہلے تو ہلکا پھلتا ہوتا تھا، عدالتی ریپریو کا ڈر ہوتا تھا کسی طور کہ یار عدالت یہ کہہ دے کہ وہ کر دے کہ غائب کر لیا ویسے کسی نے.
تو یہ باقاعدہ قانون بنانے جا رہے ہیں اس سب چیز کو. اور پھر اس کے علاوہ باقی جس طرح سے ریل روڈ کیے ہیں انہوں نے, جتنے ساری لیجسلیشنز کی ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس آل؟ دیکھیے ساری لیجسلیشن انکانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہے کیونکہ پہلی بات ہے پارلیمنٹ پوری مکمل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک پوری اپوزیشن ہے ہی نہیں, اور یہ سارے آخری دنوں میں ان کے سارے بلز پاس ہو رہے ہیں, نہ اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نہ پروسیجر فالو ہو رہا ہے, نہ کمیٹیز میں جا رہے ہیں, نہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا, ہم نے بھی آج پاکستان بار نے بھی ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے اس کے اوپر کہ انلیگل ہے. اور دیکھیے کیونکہ اب سینٹ کے اندر وہ سلیکٹ کمیٹی میں بھیج دیا, اور آپ جانتے ہیں آرٹیکل 76(3) ہے, اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اگر بل اسمبلی سے پاس ہو جائے اور سینٹ پہ پاس نہیں ہوتا اور اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہ لیپس کر جائے گا. تو اس کے اندر لیکن دیکھیے ہم نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے, سپریم کورٹ بار کا ایک سٹینڈ ہے کہ یہ جو قانون سازی جس تیزی سے ہو رہی ہے سب بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اور خاص طور پہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں جو ہمارے قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس پروویژن میں کہ آپ کے ڈیفائنڈ بھی نہیں ہو, آپ کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں گی, زبردستی بھی کر سکتی ہیں, آپ کو پکڑ سکتی ہیں, تو کوئی اس سے مبرہ نہیں ہوگا, ہر کسی کے خلاف یہ ہوگا. تو اور یہ آئین کے ہماری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ مطلب اب دیکھیے تو یہ تھوڑی کہ آپ قانون سازی اگر آپ کا حق ہے, پہلے تو آپ نے اسے خود اپنی طریقہ کار کو اپنے ہی رولز اور ریگولیشن کے آپ نے وائلیٹ کیا, آپ اس کی پاسداری کر لیتے کہ قانون کا. آپ پیمرا کا آپ دیکھیے کہ جو آپ لوگوں پہ لاگو ہے اس کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹس کر دی ہیں, اب آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے پیمرا کے جو امینڈمنٹس یہ کر رہے ہیں. وہ بھی ویسے ابھی ہونا ہے, خیر وہ سینٹ سے پاس ہونا ہے, لیکن میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ باہر کا تو یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ یہ غیر قانونی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ دے گا کون, قرار کون دے گا یہ غیر قانونی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن, کورٹ کب کرے گی؟ دیکھیے کورٹ کو نیچرلی کوئی یا تو سوموٹو کا طریقہ دیا ہوا یا کوئی پٹیشن داخل کرے. آپ کو یاد ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, وہ ابھی ایکٹ نہیں بنا تھا. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں, پھنسا ہوا ہے ابھی تو وہ معاملہ نہیں, لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہوا ہے. یہ کہنا کہ جی وہ پہلے ایکٹ بن جائے پھر اس کو چیلنج, تو یہ ہماری حزبہ بل تھا 2005 میں, ابھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر اگر یہ بات آگے تک نہیں جاتی اور یہ لیپس کر جاتا ہے, یہ جو اگر 9 تاریخ کے بعد 9 تاریخ کو تحلیل ہو جاتی ہے بالکل. مولانا اکبر چترالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چترالی صاحب بہت اپنے پروگرام میں وقت دیا, اور اس کے علاوہ آپ کا اس چیز بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کچھ لیجسلیشنز کورم کی نشاندہی کر کے رکوائیں, اور تاکہ کچھ اور رولز کی نشاندہی کر کے رکوائیں, جس کی وجہ سے اب وہ معاملہ تھوڑا سا التوا کے اندر گیا ہے. خدا جانے آگے وہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہ جو بے توقیری پارلیمنٹ کی ہو رہی ہے, آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں چترالی صاحب الٹیمیٹلی؟ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بل جب پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی میں تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبران اس پر بحث کرتے ہیں, بحث کرنے کے بعد پھر وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو جاتا ہے, لیو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے ممبران اس کو دیکھنے کے بعد اس میں امینڈمنٹ لاتے ہیں, اور اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس پر بحث ہوتی ہے, اور متعلقہ ممبر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے, یا اس کو مسترد کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن ایک قانونی طریقہ کار ہے. لیکن یہاں ہوا یوں کہ جس دن یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو اچانک سپلیمنٹری ایجنڈا انہوں نے لے کے آیا, اور جب بل پیش ہوا تو ہمیں بل تقسیم کی گئی. جب ہمیں دیا گیا تو بل ہم یعنی فرسٹ جو پیج ہے اس کو ہم نے مطالعہ ہی نہیں کیا تھا کہ اس بل کو پاس بھی کر دیا گیا, جس پر میں اٹھا, میں احتجاج کیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, اور اس کو ہم جانتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی چترالی صاحب, اس سے پہلے بھی جو کافی سارے بلز پاس ہو گئے اس وقت بھی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, کورم پورا نہیں تھا, پتہ نہیں 14-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے ہو گئے. چترالی صاحب سے نا وہ سگنلز کا ایشو ہے, راستے منقطع ہو گیا ہے. ہمارے پاس بالکل کلوزنگ ریمارکس ظفر ہلالی صاحب آپ دے دیجیے گا. یہ خاص طور پہ یہ جو ہم آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ابھی تو فی الحال یہ حکومت جاتے جاتے یہ جو کرنا چاہ رہی ہے اپنے اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنی ہے, لیکن یہ تو اپنے ہاتھ پر کاٹ کے دینے کے چکر میں بھی ہیں ساتھ ہلالی صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ایک 15 ممبر اسمبلی جو 300+ ممبرز میں سے 15 ممبرز کو آپ بٹھاتے ہیں
وہ کوورم بھی نہیں کانسٹیٹیوٹ کرتے، مگر وہ آپ معاملہ ریز نہیں کرتے، اور ان سے کوئی 50 لاز آپ پاس کرتے ہیں، جو بہت سارے لاز جنہوں نے وہ 15 ممبرز نے پڑھا ہی نہیں، اور اس کو آپ پاس کرتے ہیں، تو واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ کیا بتاتا ہے؟ ایک کہ آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں، آپ تو کانسٹیٹیوشن اور اسپرٹ آف ڈیموکریسی اور کچھ نہیں، آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں، جو ایکٹ آپ پاس کر رہے ہیں کمیٹی کو تو چھوڑ ہی دو، یہ گینس بک آف ریکارڈز میں جائے گا۔ 15 ممبرز 300 اسمبلی سے 60 اور 59 بلز ان 15 پتہ نہیں کتنا۔ اچھا میں سر چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا، عابد زبیری صاحب آپ کا بھی، ظفر ہلالی صاحب آپ کا بھی، آپ نے وقت دیا۔ لا میکر پاکستان وقت اسینشلی یہ کر رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن ان میں پاور ویسٹ کرتا ہے، جس نے پاور دی ہے، اسی کو بے توقیر کر رہے ہیں، ان سمپل ورڈز جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا اسی کو کاٹ رہے ہیں اس طرح کی لیجسلیشنز کر کے۔ خیر آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک دیں، کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔